अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमतरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, पिछले 12 घंटे के अंदर जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई है उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। इसराइल के लिए जनाब एक बहुत बुरी खबर है, और साथ ही साथ इसराइल और अमेरिका के अंदर जो है इसी ईरान जंग के ख़िलाफ़ जो है अब मुज़ाहरे शुरू हो चुके हैं। दोनों मुल्कों के अंदर जो है वो ये बहुत बड़ी परेशानी है कि जनाब उनकी अपनी आवाम जो है इस जंग के ख़िलाफ़ अब निकलना शुरू हो चुकी है। इसकी डिटेल्स भी अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप यकीन कीजिए कि एक मौजज़ा कहूँगा इसे मैं, एक मौजज़े से कम नहीं है जिसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और ये है वो वीडियो जिसे आप देखिएगा, जिसके अंदर बेसिकली एक इजरायली और अमरीकी लड़ाका तैयारों की जानिब से जो बमबारी होती है और उसके नतीजे में जो बिल्डिंग्स गिरती हैं, उस बिल्डिंग के मलबे के नीचे से एक शीर ख्वार बच्चे को जो है वहाँ से रेस्क्यू किया जाता है। आप उस छोटी सी जो बच्ची है, आप उसकी उम्र देखिएगा और उसका बिल्कुल चेहरा वगैरह सब कुछ जो है वो गर्द से अटा हुआ है, कपड़े उसके ख़राब हैं, लेकिन इसके बावजूद रेस्क्यू सर्विसेज जो हैं वो इस बच्ची को भी रिकवर करने में कामयाब हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। आप सिर्फ देखिएगा कि इस छोटी सी बच्ची को जो है वो किस तरह रेस्क्यू किया जाता है। तो मुआवजा जो है वो ज़ाहिर बात है, जिसे कहते हैं ना, जब ऊपर वाले ने एक उसकी ज़िंदगी लिखी हुई है तो कुछ भी हो जाए, कितनी बड़ी बमबारी क्यों ना हो जाए, उसकी ज़िंदगी जो है वो वैसे ही कंटिन्यू करेगी आगे। इसके अलावा जनाब एक और फुटेज जो है वो आपको दिखाना चाहेंगे। प्रेस टीवी की जानिब से जो है ये फुटेज रिलीज़ की गई है और ये बताया गया है कि जनाब ईरान की आर्मी की जानिब से एक और अमेरिकन लूकस ड्रोन जो है उसे जो बंदर अब्बास का शहर है वहाँ पे इसको शूट करके जो है वो गिराया गया, और इसके जो पुर्जे हैं वो इसके अंदर देखे जा सकते हैं। ईरानी टीवी जो है वो इसको क्लेम कर रहा है कि जनाब ये अमेरिकन लूकस ड्रोन था, उसको शूट डाउन किया गया, तो उसके चंद पुर्जे जो हैं वो इस तरह वहाँ से रिकवर हुए हैं। इसके अलावा एक और फुटेज जो है वो ये देखिएगा, ये सामने आई है, और ये इराक़ की फुटेज है जहाँ पे अमेरिकन सी-रैम सिस्टम जो है जो 1 मिनट के अंदर जो है वो 4500 राउंड्स फायर करता है। और इसका मकसद जो है वो बेसिकली होता है कि आने वाले ड्रोन को या मिसाइल को जो एम्बेसी की तरफ आ रहा हो, इसको वहाँ पर उससे नाकारा बनाया जाए। ये बेसिकली ये जो सी-रैम सिस्टम है ये इराक़ के अंदर उनकी एम्बेसी के ऊपर उन्होंने वहाँ पे लगाया हुआ है, और कोई भी ड्रोन जो उस तरफ आ रहा होता है ये उसे निशाना बनाता है ताकि उसको न्यूट्रलाइज़ किया जा सके। इसके अलावा एक और फुटेज जो है वो ये बहरीन की सामने आई है, जहाँ पे इजराइल ने बताया गया है कि बड़े शदीद किस्म के उनकी ऑयल फैसिलिटी के ऊपर जो है वो हमले किए हैं। ईरान ने पहले ही ये कहा था कि जनाब अगर हमारी ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर हमला किया गया, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि उनकी एक तेहरान की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो हमला किया गया था, तो उसके नतीजे में ईरान की जानिब से इजराइल के अंदर एक यूनिवर्सिटी के ऊपर जो है अटैक किया गया। अब यहाँ पे बहरीन के अंदर जो है वो एक ऑयल फैसिलिटी है जिसमें बैपको कंपनी भी शामिल है, उसके साथ लिंक्ड है ये ऑयल फैसिलिटी, उसके ऊपर जो है वो हमला किया गया है, और दूर से धुएं के बादल जो है वो उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, और शदीद हमला जो है वो अब इस ऑयल फैसिलिटी के ऊपर भी जो है वो किया गया है। इसके अलावा साथ ही साथ ये बताया गया है कि अ स्ट्राइक हिट ऑन ऑयल फैसिलिटी लिंक्ड टू बैपको कॉजिंग अ लार्ज फायर। दूसरी वीडियो में जो है वो देखा जा सकता है कि ऑयल रिफाइनरी के धमाके के बाद जो है वहाँ से धुएं के बादल जो है वो उठ रहे हैं। इसके अलावा एक और हमने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि जनाब जंग जो है वो अब और भी ज़्यादा वसी हो रही है, और यमन से भी जो है अब हमले शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे अब ये खबर आई है कि जनाब हुतीज़ जो हैं जो यमन के अंदर मौजूद हैं, उनकी जानिब से इसराइल के ऊपर अब दोबारा हमलों का जो है वो सिलसिला शुरू हो गया है, और वहाँ पे इलात का जो एक इलाका है, एक शहर है इसराइल का, उसके ऊपर जो है ये बमबारी की गई है हुतीज़ की जानिब से, और ये उसकी फुटेज जो है वो सामने आई है। इसके अलावा हमने आपको एक ख़बर दी थी कि गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपको बताया था कि सऊदी अरब की जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है उसके ऊपर हमला किया गया है, और उसमें पहले 3 जहाज़ बताए गए थे कि वो जो फ्यूल टैंकर्स होते हैं जो बेसिकली लड़ाका तैयारों को रीफ्यूल करते हैं, शायद वो तबाह हुए हैं। लेकिन अब ये खबर जो है वो मज़ीद सामने आई है कि उनका जो है वो अमेरिकन E-3 सेंट्री एक एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट है दैट इज़ क्रिटिकल इन मैनेजिंग बैटल स्पेस एंड ट्रैकिंग ड्रोन्स, मिसाइल एंड एयरक्राफ्ट फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे। बेसिकली वो इंटेलिजेंस जो है वो गैदर करता है, मॉनिटरिंग करता है, ये जहाज़ वो काम करता है। एक तो रीफ्यूलिंग के लिए एक जहाज़ इस्तेमाल होता है,
یہ بیسکلی ٹریکنگ کرتا ہے تمام جو لڑاکا طیارے آس پاس موجود ہوتے ہیں ان کو نشانے بتاتا ہے, ان کو گائیڈنس دیتا ہے. وہ بیسکلی ریڈارز سسٹمز جو ہیں وہ اس کے اندر نصب کیے گئے ہوتے ہیں, اور یہ جو لڑاکا طیارے ہوتے ہیں ان کو گائیڈنس دے رہا ہوتا ہے کہ اب آپ کس طرف جائیں اور کس ڈائریکشن میں جائیں, یا کس جگہ سے آپ کے اوپر میزائل فائر ہو رہا ہے یا کوئی ڈرونز آ رہے ہیں تو آپ نے کس کو نشانہ بنانا ہے. تو وہ جو حملہ کیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کا یہ ایک جہاز جو بیسکلی انٹیلیجنس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور گائیڈنس کے لیے استعمال ہوتا ہے, نیویگیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ ہٹ ہوا ہے. اور اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے, اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ جو ایک E-3 سینیٹری طیارہ ہے جو ڈیمیج ہوا ہے وہ تقریباً $500 ملین سے زائد کا ایک طیارہ ہے جو اس میں جس سے نقصان پہنچا ہے. اور اس کے امریکہ کے پاس اس کی جو ٹوٹل اسٹرینتھ ہے وہ 16 ہے, تو 16 میں سے ایک جہاز جو ہے جو $500 ملین سے بھی زائد کی مالیت کا ہے وہ اس کے اندر ہٹ ہوا ہے. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں سے ان 16 میں سے 6 جو ہیں انہوں نے جنگ کے اندر ڈپیوٹ کیے ہوئے ہیں. ٹوٹل اسٹرینتھ 16 ہے, 16 میں سے 6 جو ہے وہ انہوں نے جنگ کے اندر ڈپیوٹ کیے ہوئے ہیں. اور اس کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ بوئنگ E-7 ویجٹیل اس کا نام ہے, اور وہ 2028 سے پہلے ابھی جو اس کی ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے وہ 2028 سے پہلے وہ جہاز ابھی تیار نہیں ہوگا. اب اس میں جو اس کی پروڈکشن لائن ہے, جو اس جہاز کی پروڈکشن لائن ہے جو تباہ ہوا ہے, وہ 1992 سے بوئنگ 707 جو ہے جب سے یہ بنتا تھا تب سے بند ہو چکی ہوئی تھی, تب سے یہ جہاز جو ہے آپریٹ کر رہے تھے. اب اس میں نئے جہاز آنے والے ہیں لیکن 2028 سے پہلے نہیں آئیں گے. اب اس کی پرابلم کیا ہے؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ جس طرح پہلے ڈرونز کے بارے میں بات ہو رہی تھی, انٹرسیپٹرز کے بارے میں بات ہو رہی تھی, میزائلز کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ ان کے سٹاکس اگر کم ہوتے ہیں تو دوبارہ ریفل بھی ہو جاتے ہیں. یہ جہاز جو تباہ ہوا ہے یہ دوبارہ اس وقت اسمبلی لائن پہ موجود بھی نہیں ہے اور یہ بن بھی نہیں سکتا. تو یہ صرف ایسٹس کا ایک نقصان نہیں ہے بلکہ آپ کے جو سٹاکس ہیں, آپ کی جو سٹاک پائلز ہیں, اس کا بھی نقصان ہے کہ وہ کم ہو گئے ہیں اور وہ ریپلیس بھی نہیں ابھی ہو سکتے. سو یہ امریکہ کو جو ہے ایک اور بہت بڑی پرابلم ہے. اور صرف یہ ان کو پرابلم نہیں ہے بلکہ ابھی میں اسرائیل کے حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو بھی مصیبت پڑ گئی ہے کہ ان کے سٹاکس بھی کم ہونا شروع ہو گئے. اس کی ڈیٹیلز میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن ایک اور خبر یہ ہے کہ ایران کے اسلامی انقلاب گارڈز کور نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے صوبہ فارس کے جنوب میں ایک امریکی F-16 لڑاکا طیارہ جو ہے وہ مار گرایا ہے. ابھی ظاہری بات ہے دوبارہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایران کا اپنا سرکاری ٹی وی ہے جو یہ کلیم کر رہا ہے. اس کو ابھی تک امریکہ نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے کہ ان کا کوئی F-16 لڑاکا طیارہ گرا ہے, لیکن پریس ٹی وی یہ کلیم کر رہا ہے کہ ایسا ہوا ہے. اس کے علاوہ مڈل ایسٹ کے ایک صحافی ہیں ایریل اوسران, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے یہ ویڈیو جو ہے وہ ٹویٹ کی ہے اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ اس کے اندر کویتی مسلح افواج کا کہنا ہے کہ کئی ایرانی ڈرونز نے کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا ہے جس سے ان کا ریڈار سسٹم کافی اسے نقصان پہنچا ہے اور ایئرپورٹ کے فیول ٹینک میں بڑی آگ بھڑک اٹھی ہے. کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع جو ہے وہ فی الحال نہیں ملی ہے. کویت آرمی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ایئرپورٹ پر لگی آگ بجھانے کی ویڈیوز بھی جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے. واضح رہے کہ کویت میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 15 ایرانی ڈرونز کے ذریعے جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے. تو کویت, بحرین, اسرائیل, اس سے پہلے سعودی عرب کو اٹیک کیا گیا. تو ایران کی جانب سے جو ہے ان تمام ملکوں خلیجی ممالک کے اوپر جو اٹیکس کا سلسلہ ہے وہ ابھی بھی ویسے کا ویسے ہی جاری ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ ایمریٹس گلوبل ایلومینیم نے بتایا ہے کہ ابو ظہبی میں اس کی الطویلہ کی تنصیب کو ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں سے کافی نقصان پہنچا ہے. کئی ملازمین زخمی ہوئے ہیں لیکن کوئی بھی زخم جو ہے وہ جان لیوا نہیں تھا. اس میں بتایا جاتا ہے the site is a cornerstone of both the UAE economy and global supply chain. It produces 1.6 million tons of aluminium in 2025 and EGA accounts for roughly 4% of global production. کہ جس جگہ کے اوپر, جس تنصیب کے اوپر ایکچولی حملہ کیا گیا ہے وہاں سے تقریباً 16 لاکھ ٹن ایلومینیم جو ہے 2025 میں بنائی گئی تھی اور گلوبل پروڈکشن جو ہے وہ اس کی تقریباً 4% کا اس کے اندر جو ہے وہ اس کا پورشن ہوتا ہے. تو اس میں بیسکلی اسرائیل کی جانب سے جب اٹیکس کیے گئے ایران کے اوپر تو اس کے بعد ایران کی جانب سے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اٹیکس ہوئے ہیں. ابو ظہبی کے اندر یہ سپلائی چین جو ہے وہ موجود ہے اور الطویلہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو لارجسٹ سنگل سائٹ سمیلٹرز جو ہیں جو پوری دنیا میں اس ایلومینیم کو بنانے کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں, جو مشینری استعمال کرتی ہے, وہ دنیا کے سب سے بڑے ترین سائٹس میں سے ایک جو ہے وہ کنسیڈر کی جاتی ہے. اور یو اے کی جو لارجسٹ ایکسپورٹ آفٹر آئل اینڈ گیس ریچنگ کسٹمرز ان اوور 50 کنٹریز ود دا سیکٹر سپورٹنگ اراؤنڈ 60,000 جابس. ایلومینیم کی جو ایکسپورٹ ہے وہ یو اے کی جو ہے وہ مطلب جو ان کی ٹاپ ٹیئر ایکسپورٹ آئٹمز ہیں اس میں سے ایک ہے
اور جس سیکٹر کے اندر تقریباً 60,000 نوکریاں جو ہیں وہاں پہ ہوتی ہیں, تو اس کو بھی جو ہے ایران کی جانب سے ہٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور فوٹیج جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے, اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جناب یہ فوٹیج جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. اسرائیلی ایئر فورس KC-707 جو ہے وہ F-15 کے جو وہاں سے فلائٹس ہو رہی ہیں ان کی ری فیولنگ کا کام جو ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے ان طیاروں کے ذریعے. آپ اس کو غور سے دیکھیے گا, وہ پوری ایک فارمیشن ہے جہازوں کی, وہ ایک ایک کر کے اس فیول ٹینکر, ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فیول بھرنے کے لیے لڑاکا طیاروں میں کس طرح ہوتا ہے, تو یہ وہ فارمیشن ہے, اس کو غور سے دیکھیے گا. اس میں ایک ایک جہاز جو ہے اس فیول ٹینکر کے قریب آتا ہے اور اپنی نوزل اس کے اندر جو ہے وہ اٹیچ ہوتی ہے, اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہے ری فیولنگ ہوتی ہے. تو یہ وہ ری فیولنگ کا جو ہے وہ عمل ہے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ جناب امریکہ کا جس طرح ایک جہاز جو ہے وہ تباہ ہو گیا جو نیویگیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے, اسی طرح اسرائیل کے اندر بھی جو ہے ان کا اسلحہ کم ہونے کی اور اس کی دفاعی صلاحیت کم ہونے کی جو ہے رپورٹس آنا شروع ہو چکی ہیں. وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے اپنے جدید ترین میزائل انٹرسیپٹرز کے استعمال کو محدود کرنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ ایرانی حملوں کے نتیجے میں ذخیرے میں کمی ہو رہی ہے, جس کے بعد فوج کو اپ گریڈ شدہ لیکن کم قابل نظاموں پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے. یہ تبدیلی ایسے وقت میں آئی ہے جب جنگ اپنے چوتھے ہفتے میں داخل ہو رہی ہے. ایران تقریباً روزانہ بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کے حملوں کو جاری رکھے ہوئے ہے. حالیہ دنوں میں 2 ایرانی میزائلوں نے جنوبی شہروں دمونا اور رات کو نشانہ بنایا, جب نچلے درجے کے نظاموں کا استعمال کرتے ہوئے انہیں روکنے کی کوششیں ناکام ہو گئیں. اسرائیلی فضائی دفاعی نظام, جسے طویل عرصے سے دنیا میں سب سے جدید ترین سمجھا جاتا ہے, اب تک طویل فاصلے سے بیلسٹک خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے یورو سسٹم پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے. تاہم حکام اب ان اعلیٰ درجے کے انٹرسیپٹرز کو محفوظ کر رہے ہیں اور اس کے بجائے ڈیوڈز سلنگ کے بہتر ورژن آئرن ڈوم کو ان خطرات کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, جو اصل میں انہیں ہینڈل کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے تھے. یہ اقدام فوجی انوینٹریز پر بڑھتے ہوئے دباؤ کی عکاسی کرتا ہے, کیونکہ اسرائیل اور اس کے اتحادی دونوں کو اعلیٰ درجے کی زیادہ لاگت اور سست پیداواری رفتار والے انٹرسیپٹرز کے مقابلے میں ایران کے بڑے پیمانے پر تیار کیے جانے والے میزائلوں اور ڈرونز کا سامنا ہے. تو یہ بیسکلی ان کا کہنا ہے کہ ان کی جو اصل جو طاقت تھی جس کے ذریعے وہ ایران کے ڈرونز کو اٹیک کرتے تھے, وہ تعداد جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو چکی ہے, اور اس کی جگہ جو ہے اب دوسرے میزائل جو ہیں انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا, جو کہ ایکچولی اس کام کے لیے نہیں بنے ہیں. تو جہاں پہ امریکہ کو یہ پرابلم آئے گی, وہیں پہ اسرائیل کو بھی یہ پرابلم آ رہی ہے کہ اتنے زیادہ ڈرونز جو ہیں وہاں سے اٹیک ہو رہے ہیں, اور ڈرونز اور میزائلز اتنے زیادہ اٹیک ہو رہے ہیں کہ اسرائیل کی جو ہے وہ جو انوینٹری ہے وہ اب کم ہونا شروع ہو چکی ہے. اس کے علاوہ ایران کا کہنا ہے کہ اس نے دبئی میں یوکرین کے اینٹی ڈرون ڈپو کو جو ہے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے. ایران نے دعویٰ کیا کہ اس نے امریکی افواج کی حمایت کی تھی, تاہم یوکرین نے ایران کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ اس نے دبئی میں یوکرین کے فضائی دفاعی ڈپو کو جو ہے وہ تباہ کیا ہے. سو یہاں پہ یوکرین بھی جو ہے اب بیچ میں آ گیا ہے, اور یوکرین خلیجی ممالک کی جو ہے وہ مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کی ڈیٹیلز میں ابھی آپ کو بلکہ بتاتا ہوں. یوکرین کے صدر زیلنسکی نے متحدہ عرب امارات میں محمد بن زائد سے جو ہے ملاقات کی ہے. انہوں نے ایران سے متعلقہ خطرات, تیل کے خطرات اور علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال کیا. یوکرین پر اپنی فضائی دفاعی تجربے کی پیشکش کی اور قریبی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر انہوں نے اتفاق کیا ہے. اس کے علاوہ قطر اور یوکرین نے میزائلوں اور ڈرونز کو روکنے کے معاہدے کے اوپر جناب دستخط کر دیے ہیں. زیلنسکی کا کہنا ہے کہ ایران, جو یوکرینی صدر ہیں زیلنسکی, ان کا کہنا ہے کہ ایران کے شاہد ڈرونز کے مقابلے کے لیے جدید نظام تیار کر لیا ہے. زیلنسکی نے مشرق وسطیٰ کے ممالک کو دفاعی ٹیکنالوجی شیئر کرنے کا اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور قطر کے ساتھ 10 سالہ معاہدہ طے پا گئے ہیں. اسلحہ, مشترکہ پیداوار اور وسائل کے تبادلے پر تعاون ہوگا. توانائی کے شعبے میں طویل مدتی شراکت داری, ڈیزل سپلائی معاہدہ بھی شامل ہے. یوکرین اور شراکت دار ممالک میں مشترکہ پروڈکشن لائنز قائم کی جائیں گی. ہماری فوجی مہارت دنیا میں سب سے مؤثر ہے. پیٹریاٹ سسٹمز کم ہیں, مگر ہمارے پاس مکمل دفاعی انٹیگریشن صلاحیت جو ہے وہ موجود ہے. تو یوکرین کی مدد جو ہے وہ اب یہ خلیجی ممالک جو ہے وہ لینا شروع ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے تناظر میں خلیجی ممالک نے امریکہ کو واضح پیغام دیتے ہوئے صرف عارضی جنگ بندی کو ناکافی قرار دیا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ بیان خلیجی تعاون کونسل کی جانب سے سامنے آیا ہے. خلیجی ممالک نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ خطے کو صرف وقتی سیز فائر نہیں چاہیے, بلکہ ایرانی ڈرونز اور میزائل سے رہے ہوتے سے ممکنہ خطرات کے خلاف دفاعی تعاون اور تحفظ کی بھی ضرورت ہے. کونسل کا مزید کہنا تھا کہ خطے میں علاقائی سیکیورٹی کی ضمانت چاہیے. امارات پالیسی سینٹر کے صدر کا کہنا ہے کہ اصل چیلنج ایران کو جنگ روکنے پر آمادہ کرنا نہیں, بلکہ خطے کو ایران سے پیدا ہونے والے آئندہ خطرات سے پائیدار تحفظ فراہم کرنا ہے. امریکہ میں متحدہ عرب امارات کے سفیر نے بھی جنگ بندی کو امتحان کے طور پر وضع کیا اور کہا کہ اگر ایرانی صلاحیتوں کو مکمل طور پر ختم یا پابندیوں کے تحت نہیں لایا گیا تو جنگ بندی کے بعد بھی ایران عالمی معیشت کو یرغمال بنا سکتا ہے. خلیجی تعاون کونسل کے امریکہ سے مطالبات میں ایران پراکسی جنگوں جیسے یمن اور غزہ میں مسلح دھڑوں کا خاتمہ بھی شامل ہے. علاوہ ازیں کونسل نے زیادہ فعال سفارتکاری پر بھی زور دیا اور کہا کہ صرف بیانات نہیں بلکہ عملی اقدامات کی بھی
ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے خلیج تعاون کونسل کے امریکہ سے کیے گئے اس مطالبے پر سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان کے ذریعے سخت رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے خطے کے پڑوسی ممالک کو سخت پیغام دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر آپ ترقی اور سلامتی چاہتے ہیں تو جنگ میں دشمنوں کو اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ صدر نے مزید کہا کہ جارحیت پر یقین نہیں رکھتے، لیکن آپ کی سرزمین سے ایران کے انفراسٹرکچر یا معاشی مراکز کو نشانہ بنایا گیا تو اس کا بھرپور اور سخت جواب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ترک انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر ابراہیم کالن کا تقریب سے خطاب، انہوں نے کہا بلا شبہ خلیجی ممالک پر ایران کے حملے ناقابل قبول ہیں، لیکن ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جنگ شروع کرنے والا مرکزی کردار کون ہے۔ اس لیے ہمیں اسرائیل پر دباؤ بڑھانا چاہیے، جنگ شروع کرنے کے والے اداکار پر توجہ مرکوز کرنا چاہیے اور اس تنازع کو علاقائی جنگ اور عالمی بحران میں بدلنے سے روکنے کی کوششیں کرنی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جس نے جنگ شروع ہونے کے بعد سے ہر مذاکراتی کوشش کو سبوتاژ کیا ہے، بالکل اسی طرح جیسے اس نے جنگ سے پہلے کیا تھا۔ وہ پچھلے 2 دنوں کے دوران کیے گئے حملوں کے ذریعے ان اقدامات کو سبوتاژ کرنے اور مایوس کرنے کی شدید کوششوں میں ہے۔ اس کے علاوہ مصری وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبداللطی، نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی دعوت پر سرکاری دورے کے اوپر جناب اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورے کے دوران وہ علاقائی پیش رفت پر مشاورت کریں گے اور وزیر اعظم سے بھی ملاقات کریں گے۔ تو وزرائے خارجہ کی جو ملاقات ہونی تھی اس کا سلسلہ جو ہے اب سٹارٹ ہونے والا ہے، اور اس سلسلے میں ایک ایک کر کے تمام وزرائے خارجہ جو ہے وہ پاکستان لینڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایک انٹرویو میں گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں ایران میں 1 یا 2 سال رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہم معاملات کو دیکھ رہے ہیں، ہم نے فوجی مقاصد حاصل کر لیے ہیں، ہم جلد ہی وہاں سے نکلنے والے ہیں اور گیس کی قیمتیں واپس آ جائیں گی۔ اب یہ پہلا بڑا سگنل ہے جے ڈی وینس کی جانب سے۔ ذہن میں رکھیے گا جے ڈی وینس کا نام جو ہے، جو نائب صدر ہیں امریکہ کے، ان کا نام پچھلے کئی دنوں سے یہ لیا جا رہا ہے کہ یہ جو مذاکراتی عمل ہے یہ اس کا حصہ ہیں، اور 1 to 1 جو بیسکلی مذاکرات ہونے ہیں وہ جے ڈی وینس کریں گے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بڑی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہمارا یہاں پہ کوئی لمبا چوڑا رہنے کا ارادہ نہیں ہے اور ہم یہاں سے کسی بھی وقت جو ہے وہ نکلنے والے ہیں۔ سو دیکھتے ہیں کہ اس کا افیکٹ جو ہے وہ کیا آتا ہے، کیا آپ کو آن گراؤنڈ بھی سچویشن نظر آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے مختلف شہروں میں ایران کے ساتھ جنگ کے خلاف مظاہرے جناب کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ برنی سینڈرز جو بیسکلی ایک امریکی صدر کے امیدوار تھے الیکشنز کے اندر، انہوں نے بھی جو ہے ایک احتجاج کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو جنگ جس میں امریکہ کو ڈال دیا گیا ہے یہ غیر قانونی ہے اور یہ جنگ جو ہے فی الفور بند ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ اسی طرح اسرائیل کے مختلف شہروں کے اندر بھی جو ہے ایران کے ساتھ جنگ کے خلاف مظاہرے کیے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق انہوں نے کئی بڑے شہروں میں زبردستی احتجاج کو منتشر کیا اور کم از کم 18 افراد کو جو ہے وہ گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ گرفتار ہونے والوں میں تل ابیب میں 13 اور حیفا میں 5 مظاہرین شامل ہیں۔ یروشلم اور بیر شبا میں بھی احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں۔ ایران کے خلاف جاری جنگ کے دوران یہ پہلی بار ہے کہ حکومت مخالف گروپ مظاہروں میں حصہ لے رہے ہیں۔ لڑائی کے پہلے چند ہفتوں کے دوران اس طرح کے مظاہروں میں تقریباً مکمل طور پر بائیں بازو کے کارکنوں نے شرکت کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مظاہرین کو سڑک بلاک کرنے اور قانون شکنی کے اوپر جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے اعلان کیا ہے کہ امریکی بحری بیڑا مشرق وسطیٰ پہنچ گیا ہے، جبکہ دوسرے کی آمد بھی جو ہے وہ متوقع ہے۔ سینٹ کام کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ امریکی بحری بیڑا USS ٹریپولی مشرق وسطیٰ پہنچ گیا ہے۔ بیڑے پر 3,500 سے زائد فوجی سوار ہیں۔ USS ٹریپولی پر درجنوں جدید جنگی طیارے اور ٹیکنیکل ہتھیار بھی موجود ہیں۔ بحری بیڑا تائیوان کے قریب جنگی مشقیں چھوڑ کر ہنگامی طور کے اوپر جو ہے یہاں پہ پہنچا ہے۔ مزید بتایا گیا کہ سین ڈیگو سے ایک اور بڑا بحری جہاز USS باکسر بھی مشرق وسطیٰ کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر امریکی بحری قوت میں جو ہے وہ وہاں پہ اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تو ایک جگہ جو ہے وہ ٹروپ بلڈ اپ کیا جا رہا ہے، دوسری جگہ نائب صدر جو ہے امریکہ کے جے ڈی وینس وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اس جنگ کو جو ہے وہ جلدی ختم کرنے لگے ہیں۔ اب جلدی ختم ہونے سے پہلے کیا کوئی بہت بڑا حملہ ایران کے اوپر پلان کیا جا رہا ہے کہ جناب ایک فائنل پنچ جو ہے وہ مارنے کی کوشش کی جائے گی؟ کیا یہ اس قسم کی پلاننگ ہے؟ کیونکہ بحری بیڑے اگر اس خطے کی طرف جا رہے ہیں تو یہ نکلنے والے پلان تو نہیں لگتے، یہ تو اسی طرح ہی لگتا ہے کہ جناب وہاں پہ کوئی بڑا اٹیک کرنے کی جو ہے وہ تیاری ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ رائٹرز کے مطابق ٹرمپ نے معاونین کو بتایا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جنگ سے بچنا چاہتے ہیں اور مذاکرات کے ذریعے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے معاونین پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس تنازع کے لیے اپنے عوامی طور پر بیان کردہ 4 سے 6 ہفتے کی ٹائم لائن کے اوپر جو ہے وہ زور دے رہے ہیں کہ آئندہ چند ہفتوں کے اندر جو ہے اس چیز کو ختم کیا جائے۔
اس کے علاوہ برطانوی وزیر اعظم کے اسٹامر نے جو ہے وہ ٹرمپ کے جو لیٹسٹ بیانات تھے جس میں انہوں نے نیٹو کے مختلف ممالک کے اوپر بڑی شدید تنقید کی تھی کہ جی ہماری مدد کے لیے جو ہے وہ کوئی نہیں آ رہا، تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے جو کچھ کہا وہ مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ میں اپنا ذہن بدلوں اور اس جنگ میں گھسیٹوں. میں برطانوی وزیر اعظم ہوں اور میں برطانوی قومی مفاد میں ہی کام کرتا رہوں گا. تو انہوں نے ایک قسم کا ٹرمپ کو جو ہے جواب دیا ہے. دوسری جانب ٹیلی گراف کے مطابق جو ایک یو کے کا اخبار ہے، انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نیٹو کے کام کرنے کے طریقہ کار میں ایک بڑی تبدیلی کے اوپر غور کر رہے ہیں، اور وہ ہے ایک پے ٹو پلے، یعنی آپ پیسے دیں اور اس کے بعد کام ہوگا. اس سسٹم کی انہوں نے تجویز کی ہے جہاں وہ ممالک کو دفاع پر اپنی جی ڈی پی کا 5% جو خرچ نہیں کرتے، فوجی کارروائی سمیت عام فیصلوں میں اپنی وہ اہمیت کھو سکتے ہیں کہ جی کم از کم آپ اپنے دفاع کے اوپر 5% اپنی جی ڈی پی کا خرچ کریں، تب جو ہے وہ آپ کا بھی دفاع کیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ووٹ ڈالنے کی یا آپ کی رائے کی بھی جو اہمیت ہوگی. ٹیلی گراف کے مطابق ٹرمپ جرمنی سے امریکی فوجیوں کو واپس بلانے کے اوپر بھی غور کر رہے ہیں. یہ ایک ایسا اقدام ہے جس پر وہ دفتر یعنی وائٹ ہاؤس واپسی کے بعد سے غور کر رہے ہیں. تو یہ جناب اب کی اپڈیٹ تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.